बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम कुरान से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 24 अगस्त है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च करेगी नहीं करेगी, और सुहेल अफरीदी की एकदम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इम्पोर्टेंस हुकूमत क्यों आपको बताती हुई नज़र आ रही है, और एहतजाज को कौन लीड करेगा। हुकूमत क्यों दुनिया को, पाकिस्तान की आवाम को ये बावर करवा रही है कि अलीमा खान इस जमात के अंदर कहीं स्टैंड नहीं करती। दोस्तों, इसके पीछे हुकूमत और कौन सा खेल खेला जा रहा है, इसका एक मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और इसके साथ ही दुनिया के बड़े बड़े कप्तानों ने इमरान खान की रिहाई के लिए इमरान खान को तमाम ज़रूरियात जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं मुहैया करने के हवाले से ख़त लिखा। इस ख़त का मतन भी आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स हैं वो आखिरकार क्यों खामोश हैं, जिन्हें सड़क से उठाकर इमरान खान ने पाकिस्तान का हीरो बनाया, उनके टैलेंट की कदर की, उस टैलेंट को दुनिया के सामने मुतारिफ़ करवाया, आज वो क्यों खामोश हैं, ये भी आपको बताएंगे। और फिर फजलुर रहमान साहब जी दोबारा से एक्टिव हो गए और उन्होंने एक मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने का फ़ैसला किया। अब ये मुत्तहिदा अपोजिशन क्या है? 3 लोगों को इकट्ठा करके क्या मुत्तहिदा अपोजिशन बन सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात जिसके पास हुकूमत होनी चाहिए, उसके मैंडेट के ऊपर अब कौन कौन खेलेगा आपको बताएंगे। 3 जो पुराने दोस्त हैं वो दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं। ये दोस्त कौन है, इसका भी एक जायज़ा आपके सामने रखेंगे। और फिर फजलुर रहमान की जमात के साथ क्या KPK के अंदर सीट एडजस्टमेंट वाला फार्मूला जो तय पा रहा है इमरान खान की मुशावरत से हो रहा है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीट एडजस्टमेंट की फजलुर रहमान के साथ क्या कोई ज़रूरत है। दोस्तों, इसकी भी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और इंटरनेशल कुछ खबरें हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ईरान में एक खुफिया ऑपरेशन होता है और फिर 1000 डिवाइसेस को कब्ज़े में लिया गया, और फिर एलन मस्क की कंपनी जो है वो किस तरह से पकड़ी गई, ये भी तफसील शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त में। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन फिर सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की और उनकी रिहाई का मामला। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो लोग अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं, वो ताल्लुक़ है जो वोट का ताल्लुक़ है, जो जमहूरियत का ताल्लुक़ है, जो पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, जो इंसानियत का ताल्लुक़ है। लेकिन बाहर बैठी हुई दुनिया अब पाकिस्तान को और पाकिस्तान में इन फैसलों को शक की निगाह से देख रही है। इस हुकूमत के ऊपर जहां उंगली उठाई जा रही है, वहीं पे सवाल किया जा रहा है कि इमरान खान को तुम रिहा क्यों नहीं करते। और पिछले 3 वर्षों में दुनिया के बड़े बड़े अखबारात और जितने भी बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये सवालात पाकिस्तान की हुकूमत से बराह रास्त पूछे। ये सिर्फ मामला पाकिस्तान से बाहर अखबारात, इंटरनेशनल मीडिया की हद तक आपको नज़र नहीं आएगा, बल्कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी इमरान खान की रिहाई और जो मंडेला लॉज है, नेल्सन मंडेला चार्टर जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, उसके मुताबिक इमरान खान को सहूलियात दें, ये आवाज़ और ये सवाल वहाँ भी गूंजा। और पाकिस्तान की हुकूमत से ये सवाल किया गया कि इमरान खान को बुनियादी सहूलियात क्यों नहीं दी जाती। फिर दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप मुर्सी मॉडल को सुन रहे हैं। मुर्सी मॉडल क्या था कि आहिस्ता आहिस्ता रास्ते से हटा दो, एक्सेस ना हो वकला का, फैमिली का, और मर्ज़ी का इंसाफ दिया जाए और जितना देना है उतना ही दिया जाए। इमरान खान के पिंजरे में और मुर्सी के पिंजरे में फ़र्क ये था कि मुर्सी का पिंजरा शीशे का बना हुआ था, और ऐसा शीशा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ इमरान खान का जो पिंजरा है जिसमें इमरान खान को रखा गया, और इमरान खान जिस कैद में है वो लोहे का पिंजरा है। गर्मियों में वो सख्त गर्म हो जाता है और सर्दियों में वहाँ पे शदीद किस्म की सर्दी होती है। ये वो हालात हैं जहाँ पर इमरान खान को रखा गया। दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन में जहाँ पर बहनें आपको सरापा एहतजाज नज़र आती हैं, जहाँ पर तहरीक इंसाफ का वर्कर आपको लड़ता हुआ नज़र आता है, वहाँ पर बहनों के किरदार के ऊपर अब उंगलियाँ उठाई जा रही हैं, और वो किरदार कंट्रोवर्शियल उन्हें बनाया जाता है, ख़ासतौर पर अलीमा खान को। लोगों ने देखा कि अलीमा खान बहन एक ऐसी, जब वो जाती है मैदान में, आवाम में, तो लोग निकलते हैं और उसे उसी किस्म का रिसेप्शन मिलता है जैसा हमने इमरान खान के किसी भी सिपाही के लिए देखा। जहाँ तक ताल्लुक़ है सुहेल अफरीदी का, वो निकला इमरान खान की वजह से लोग उसको वेलकम करते हैं, मिनिस्टर होने की वजह से नहीं। चीफ मिनिस्टर है इसलिए लोग वेलकम नहीं करते। उनको मालूम है कि इसने तहरीक को लीड करना है और ये नुमाइंदा है इमरान खान का, और इमरान खान के हाथ से लगाया गया ये चीफ मिनिस्टर है, ताकतवर है। तो अलीमा खान जब इस माहौल के अंदर निकली तो लोगों को ख़तरा ये महसूस होने लगा कि अलीमा खान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हमारी पोजीशन को कमज़ोर कर रही हैं। इसीलिए बहुत सारी खबरें उनकी ज़ात से वाबस्ता करके कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। पिछले दिनों जी कंट्रोवर्सी सामने ये आई कि अलीमा खान को इमरान खान ने कहा कि आप क्यों तहरीक को लीड कर रही हैं। लेकिन दोस्तों कुछ सहाफ़ियों ने इस पर बात भी की और मैंने भी फिर कोशिश की है इस हवाले से कुछ खबरें इकट्ठी करने की। इतलात ये हैं कि अलीमा खान को जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है और तहरीक क्यों नहीं चलाती, हमारा वर्कर अगर डट के खड़ा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, ये तहरीक क्यों नहीं चलाते। खान साहब को पिछले 9 माह के हवाले से कोई खैर खबर नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है, और इसकी बुनियादी वजह राब्तों का ख़त्म होना और पार्टी के अंदर जब अंदर से खबर नहीं आएगी, हुक्म नहीं आएगा तो किसी किस्म की कोई लाइन और डायरेक्शन आपको नज़र नहीं आएगी। लोग कहेंगे जी कि इमरान खान से मुलाकात होगी तो हम कुछ करेंगे। आपको याद होगा जब सोहेल अफरीदी आए तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे लीडर से मुलाकात करवाओ, बजट पास नहीं होगा, बजट पास हो गया। फिर उन्होंने कहा कि हम वफाक के बातों को नहीं मानेंगे, उन्होंने मान ली। फिर दहशतगर्दी पर जो पॉलिसी थी वो भी आप देख लें कि एक पेज के ऊपर आपको नज़र आते हैं। तो सोहेल अफरीदी की मुलाकात का ना होना एक प्लान का हिस्सा है कि जब मुलाकात होगी तो सब कुछ क्या होगा आपको करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा जी मुलाकातें बंद करवा दो, ना मुलाकात होगी, ना पैगाम आएगा और ना ही हमें किसी किस्म की ज़हमत जो है वो दी जाएगी। तो पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ अलीमा खान को एक कॉन्ट्रोवर्शियल करैक्टर के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अलीमा खान ने आवाम को निकाला, आवाम अगर खड़ी है, अगर ये लोग आज इमरान खान की रिहाई का सौदा कर लें तो कौन आकर बचाएगा, अलीमा खान। दोस्तों अलीमा खान को इनका जो एक तरह से मना किया गया इमरान खान की तरफ से, और वो इस तरह नहीं था कि आप पार्टी में क्या कर रही हैं। हुज़ैफ़ा रहमान ने कहा जी कि वो नाइक का सूट पहनकर इमरान खान जो आए और उन्होंने कहा कि वर्जिश मैं करके आया हूँ तो मुझे क्यों हस्पताल मुंतकिल होना है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। देखें ये वही लोग हैं जिन्होंने इससे पहले भी अलीमा खान की ज़ात के हवाले से कंट्रोवर्सी क्रिएट की। शेर अफजल मरवत, हुज़ैफ़ा, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि बहन को ये कहा गया, बहन के बारे में ये कहा गया कि ये तहरीक क्यों चला रही हैं, हालांकि जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई थी वो कॉन्टेक्स्ट एक दूसरा था। दोस्तों अब बात करते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जो आपके कप्तान हैं उन्होंने जो ख़त लिखा, और 21 क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ख़त लिखा है, लेकिन इसमें कोई आपको पाकिस्तानी नज़र नहीं आएगा। एक दरख्वास्त आई है जी, वो दरख्वास्त बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है, जहाँ पे जावेद मियादाद सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे मेरे लीडर से, मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन से मिलाया जाए, क्योंकि हम क्रिकेट इकट्ठे खेले और ऑब्वियसली जावेद मियादाद की पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो जो ताल्लुक़ उनका है उस बुनियाद के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजे को नॉक करने जा रहे हैं। दोस्तों क्रिकेटर्स जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नाम 21 साबिक़ बैन अवी क्रिकेटर्स कप्तानों ने इमरान खान के तिब्बी इलाज और फलाह व बहबूद के हवाले से अपील की और लिखा कि मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म। अच्छा, इसमें नाम कौन कौन से पहले ये सुन लें। एक तो जी इसमें माइकल एथर्टन है, एलेक्स ब्लैकवेल है, एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, माइकल बेर्ली, ग्रेग चैपल है, आयन चैपल है, बेलिंडा क्लार्क, लेस्टर कुक है, पद्मा भूषण, सुनील गावस्कर, ली जर्मन है, एडम गिलक्रिस्ट, डेविड गॉवर है, किम ह्यूज है, नासिर हुसैन, सर क्लाइव लॉयड, इसके अलावा कपिल देव, अर्जुना रानाटुंगा, एंड्रयू स्टार्स है, इसके अलावा दिलीप वेनगास्कर है, एंड देन देयर इज स्टीव वॉ एंड जॉन राइट, बट देयर इज नो पाकिस्तानी, विच इज़ ऑब्वियसली अ शॉक कि वसीम अकरम भी बात कर सकता है। सोहेल अफरीदी को करनी चाहिए, जिन लोगों के साथ ये उठता बैठता है वो ये आवाज़ उठाए कि इमरान खान को आप जाने दें, और या कम अज़ कम अगर आपने उन्हें इक़्तिदार में नहीं आने देना या आज़ाद नहीं करना तो उनको वो तमाम तिब्बी सहूलियात दी जाएँ जो उनका बॉन्ड राइट है एक कैदी का। जब आप कहते हैं ना कि प्रिजन रूल्स के मुताबिक, भाई प्रिजन रूल्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है, उसको भी फॉलो करें। तो इन तमाम लोगों ने ख़त लिखा। अब भी ख़त के अंदर इसका मतन क्या है कि 6 माह पहले 14 साबिक़ बैनुल अक़वामी क्रिकेट कप्तानों ने आप और हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखकर इमरान खान के साथ इंसानी हमदर्दी पर मबनी सलूक और मुनासिब तिब्बी सहूलियात की फराहमी की अपील की थी। हमने उस वक्त सियासतदानों की हैसियत से नहीं बल्कि साबिक़ साथियों और हरीफों के लिए की हैसियत से लिखा था, जिनके दरमियान क्रिकेट के दरमियान में कायम होने वाला एक ऐसा रिश्ता है जो अक्सर ममालिक को तकसीम करने वाले इख्तलाफात और तनाज़ात से बालातर होता है। भारत के अंदर हमारी लड़ाई हुई, जंग हुई, लेकिन गावस्कर ने लिख दिया, कपिल देव ने लिख दिया। तो ये क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर जो रिश्ता है उसका वो जिक्र कर रहे हैं। अब हम दोबारा लिख रहे हैं और इस बार हमारे साथ मज़ीद 7 साबिक़ कप्तान भी शामिल हैं, क्योंकि हाल ही में जो कुछ मुबीना तौर पर पेश आया वो तशवीश का बाइस है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इमरान खान को तिब्बी मुआयने के लिए हस्पताल मुंतकिल किया जाए,
اور ان کا علاج کروایا جائے، لیکن انہیں وہ علاج نہیں دیا گیا جس کا وہ حق رکھتے ہیں اور جو حق ان کا ایز اے پرزنر پاکستان میں ہے۔ مسٹر خان کا ہسپتال میں قیام سے چند گھنٹوں تک محدود رہا۔ ان کا معائنہ علاج کی ہدایت کردہ میڈیکل بورڈ کی بجائے ریاست کی جانب سے مقرر کردہ ایک ٹیم نے کیا، جس نے انہیں طبی طور پر فٹ قرار دیا اور اس میڈیکل بورڈ کے اپنا کام مکمل کرنے سے پہلے ہی انہیں اڈیالہ جیل واپس منتقل کر دیا گیا۔ ان کے اہل خانہ اور قانونی ٹیم کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال عدالت کے حکم پر عمل درآمد نہیں کرتی۔ ہم پاکستان کے داخلی قانون کے معاملات پر فیصلہ صادر کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے، یہ ہمارا کام نہیں، اور فروری میں جب ہم نے خط لکھا تھا تو ہماری نیت یہ تھی کہ تاہم ایک بار پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ پاکستان کے حکم کے مطابق ان کو سہولیات دی جائیں، ایکسیس دیا جائے۔ الشفا انٹرنیشنل میرا خیال ہے کہ وہ منتقل کرنے کی جو بات ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو، اور عدالت کی جانب سے بحال کی گئی ہفتہ وار خاندانی ملاقاتوں کو بحال کریں، چونکہ اب تک دوستو عمران خان کی فیملی سے ملاقاتیں نہیں کروائی گئی۔ نورین نیازی واز ان جیل مل کر آئی، اور پھر اس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد یہ ملاقاتیں اور اس کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ علیمہ خان کیوں نہیں تھی بتا دیا گیا، پھر دوسری طرف کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دوستو طبی معائنے کے نتیجے سے قطع نظر اس معائنے کی بنیاد پر تجویز کردہ علاج بلا تاخیر فراہم کیا جائے۔ عمران خان is 73 years old and obviously he deserves better، اور اب 3 سال سے زائد عرصہ حراست میں گزار چکے۔ ان کے معاملے سے متعلق قانونی اور سیاسی دلائل اپنی جگہ، لیکن عدالت کے حکم کے مطابق ان کو طبی سہولیات نہیں دی جا رہی۔ تو دس از دا کرکٹنگ ورلڈ جو عمران خان کے لیے آپ کو اس وقت پریشان نظر آ رہا ہے، لیکن کہاں ہے وسیم اکرم، کہاں ہے وقار یونس، کہاں ہے انضمام الحق، کہاں ہے شاہد افریدی، سعید انور، یہ وہ تمام لوگ تھے جنہیں عمران خان نے کرکٹ کی دنیا میں انٹروڈیوس کروایا۔ دیر سو مینی ادر پیپل، لیکن یہ لیجنڈس، کرکٹنگ لیجنڈس آپ کو کہیں نظر نہیں آتے۔ شعیب اختر نے کچھ بولنے کی کوشش کی، جو لوگ بولتے ہیں نا جی ان کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، مطلب ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ میں نے اسے راستے سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے معاشی مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں، اور یہ آپ کو ایک طرح سے ایک ٹول کے طور پر، ہتھیار کے طور پر یہ لوگ استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ پاکستان تحریک انصاف 27 ستمبر کے احتجاج کے حوالے سے میٹنگز کر رہی ہے، اور سلمان اکرم راجہ پنجاب کے مختلف ریجنز کا دورہ بھی کر رہے ہیں، ان کی میٹنگز بھی ہوئی، اور آج تمام دن پنجاب کے 4 ریجنز اور ضلع کے جو صدور تھے اور جنرل سیکرٹری سے ان کی میٹنگز ہوئی ہیں، اور پنجاب سے پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی کی بڑی تعداد سے بھی میٹنگ ہوئی، اور لیبر ونگ کے صدر گجرانوالہ چنیوڑ لیا سے ممبران میں اور نمائندگان سے بھی ملاقات ہوئی، اور تمام ملاقاتوں کا مقصد پارٹی کے انتظامی معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید لاہور اور پنجاب کی شاید قیادت کو تبدیل کر دیا جائے، جس میں شوکت بصرہ کا نام ہے، اس کے علاوہ عباد فاروق کا بھی نام اس میں شامل کیا گیا، لیکن دیکھیں عباد جب سے رہا ہوا ہے ہم نے اسے احتجاج کرتے ہوئے کہیں دیکھا نہیں ہے۔ لیٹس سی کہ اس کو کس طرح سے اب سیٹ کیا جاتا ہے اور اس کا کیا موقف ہوگا، اور کیا وہ کیپیبل بھی ہے کہ وہ پنجاب میں لوگوں کو نکال سکے۔ دیکھیے پنجاب میں آپ کو سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت اب ہے، اور یہاں پر کوئی کرزمیٹک پرسنالٹی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے، لوگ اس کے پیچھے چلیں، لیکن انفارچونیٹلی حماد اظہر نے پاکستان تحریک انصاف کا بیڑا غرق کیا۔ پنجاب کے اندر وہ اپنا لوہا بیچ رہا ہے، اس کا سریے کی دکان چل رہی ہے اور وہ سریا بیچ رہا ہے، اور ان کے کاروبار بھی چل رہے ہیں، لیکن اس غریب کا بھی سوچ لیں جس نے اپنے کاروبار کو، اپنے خاندان کے ایک فرد کو پاکستان تحریک انصاف پر قربان کر دیا، ان کے بارے میں آپ لوگ نہیں سوچتے، لیکن ان کا سریا دوستوں بکتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ تو پنجاب کے اندر ایک بڑی پرسنالٹی کی ضرورت ہے جس کی ایکسیپٹنس ہو، جس کو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر مانے۔ باقی یہ میٹر نہیں کرتے کہ حماد کیا کہے گا، پنجاب کے باقی لوگ کیا کہیں گے، معین قریشی کیا کہے گا، باقی لوگ کیا کہیں گے۔ دا پوائنٹ از کہ ایک ایسا لیڈر جو پنجاب کے نوجوانوں کو نکال سکے، پنجاب کو متحرک کر سکے۔ پنجاب اگر نکلے گا تو یقیناً عمران خان بھی جیل سے نکلیں گے، اور پنجاب کا نکلنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اگر آپ کہیں گے جنرل سیکرٹری صاحب کچھ کر لیں گے، مجھے نہیں لگتا جنرل سیکرٹری صاحب کے اندر اتنی ہمت ہے یا وہ اس قابل بھی ہیں کہ وہ کچھ کر سکیں۔ اور دوستوں فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں، کیونکہ ان کی کل کی تقریر جو تھی، جو ورکرز کنونشن سے جو انہوں نے خطاب کیا، اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے بات کی ہے، یعنی تنقید کا نشانہ بنایا اور بہت ہی سخت جملے کہے۔ اور ان کا 14 منٹس کا یہ خطاب ہے جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے تمام 78 برسوں کے جتنے بھی ان کا جو پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کا ایک چیپٹر ہے، اس کو انہوں نے دوبارہ سے ریوائز کیا، پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا، اور انہیں بتایا کہ اگر تم سیاسی مداخلت کرتے ہو، جب ہم تمہارے اداروں میں مداخلت نہیں کر سکتے تو تم ہمارے اداروں میں کیوں مداخلت کرتے ہو۔ الفاظ کیا تھے؟ کوٹ ان کوٹ،
آپ آرمی چیف بھی ہو، چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہو، فیلڈ مارشل بھی ہو، اس سے ہمارا کوئی اعتراض نہیں، کھونا بھی نہیں چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں. لیکن جو اختیارات پارلیمنٹ کے ہونے چاہیے وہ مقتدرہ کے ایک آدمی کو دے دیے گئے، اور مزید اگر کسی فیصلے کی ضرورت ہوگی تو وفاقی حکومت کرے گی. یعنی پارلیمنٹ کو اس سے نکال دیا گیا. حکومت کو بورڈ کے نیچے دبانا، اور ان کے لیے زیادہ آسان ہے اپنے ادارے میں انتظامی تبدیلیاں لائیں، اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. اور اب آپ کا اختیار اپنی بری افواج، فضائیہ، بحریہ پر تسلط کر دیا ہے. شہباز شریف بیچارہ وزیر اعظم ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے، اگر وہ قابل قبول ہوگا تو آرمی چیف کو ساتھ لے کر جائے گا، اگر ساتھ وہ ہو وہ جائے تو اس کو کوئی ہاتھ نہ ملائے. کہتے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ ہونی چاہیے. یعنی اچھا دیکھیں، ایک تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ جو تنقید وہ کر رہے ہیں نا، میرا ایک ہی سوال ہے کہ جب 26ویں ترمیم کے اندر آپ گئے اور آپ کی سال ظفر کے ساتھ لڑائی، اس نے کہا جی کہ ہن تسی آ گئے، تو نے کہا کچھ شرم آنی چاہیے ایسا سوال کرتے ہوئے. تو بات یہ ہے میرے بھائی، آپ بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں، بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے وہ فالوور ہیں، ان کا سیاست کی بجائے آپ کے ساتھ ایک مذہبی تعلق ہے. تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا مولانا، تو اس وقت کیا آپ کو حلوہ یاد آ رہا تھا؟ حلوہ کھانا اچھی بات ہے، حلوہ بہت زبردست چیز ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں چاندی کے ورق ہیں، سونے کے ورق ہیں، حلوے کی دیگ کیسی ہے، اٹ آل ڈیپینڈس، میوہ جات کتنے آپ نے ڈالے. لیکن اس وقت آپ کو حلوہ شاید یاد آ رہا تھا، اور لوگوں نے آپ کو پیغام دیا کہ جناب آپ کے لوگوں کو توڑ لیا گیا ہے، اور فیس سیونگ اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو بھی جا کر ووٹ ڈالنا ہوگا. ڈٹ جاتے یا ہٹ جاتے، نہ آپ ڈٹے نہ آپ ہٹے، آپ نے جا کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ووٹ ڈال دیا. تو پھر آج آپ کے سموع سے جمہوریت کی بات کرتے ہیں. دوستو، ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب ان کی کسی نے ایک طرح سے ان کے گرد گھیرا تنگ جب شروع کر دیں، ان کی حکومت نہ بن سکے، ان کو ان کا شیئر نہ ملے. نواز شریف نے دھوکہ کیا، ہاؤس آف شریف نے دھوکہ کیا، زرداری نے دھوکہ کیا، پی ڈی ایم نے دھوکہ کیا، سب نے دھوکہ کیا. تو اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اب مجھے اگلے محاذ کی تیاری کرنی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے، یا پاکستان کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈیل کر کے، مجھے اس حکومت میں، کے پی کی حکومت میں، یا اس پورے سسٹم میں جہاں پر مدرسے کے بچے ہوں، جہاں پہ ہماری طاقت کا مظاہرہ ہو، ہم اس کو استعمال کریں اپنے مقاصد کے لیے. اور اسی تناظر میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بات بھی کی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ ہونی چاہیے. تم مسلمان ہو، دین اسلام میں سیاست اور حکومت دونوں کے لیے اصول مرتب کیے گئے. سختی اور نرمی کے درمیانی رویوں کا نام سیاست اور حکومت ہے. زیادہ سختی کرو گے تو لوگوں میں گھٹن پیدا ہوگی، اور بالکل نرمی کرو گے تو نظام دھرم بھرم ہو جائے گا. بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے سپہ سالار کو یاد کرانا چاہوں گا کہ اس منصب کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے کچھ رہنمائی لیں. غزوہ احد پر جانے کے لیے مشاورت ہوئی. نوجوانوں کی اکثریت نے کہا کہ ہم میدان میں جا کر لڑیں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے نہیں تھی. لیکن اکثریت کے انہوں نے ان کی بات کو مان لیا. جب نقصان ہوا تو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، آپ کے چچا شہید ہو گئے، آپ کو خود زخم آئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ ہم نے آپ کو ان کے لیے نرم پیدا کیا ہے. اگر آپ سخت رویوں والی بات کریں گے تو آپ سے بھاگ جاتے، آپ کی نور اور آپ کی برکات سے محروم رہتے، آپ کی تعلیمات سے محروم رہتے. اب ایسا کریں کہ ان کو معاف کر دو، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو، اور ان سے مشورہ بھی کیا. یہاں کہتے ہیں کہ طاقتور ہو جو چاہو کرو، تم یہ نہیں کر سکو گے اور یہ نہیں چلے گا. ہمارا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. یہ پارلیمنٹ بھی نہیں بنا سکتی. اگر اکثریت بھی قرآن و سنت کے خلاف رائے دے گی تو قبول نہیں کی جائے گا. اللہ تعالیٰ نہ کرے جی وہ دن آئے کہ ہم اس راستے پر چلیں. اور فضل الرحمان صاحب، آپ جب یہ باتیں کرتے ہیں نا، آپ یقین کریں ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو شریعت ہے اس کا نفاذ ہونا چاہیے. پاکستان میں اسلامی تعلیمات کو عام کریں. یہ سیاست کو اور اپنی کرسی کے لیے، خدا کے لیے یہ تمام کھیل بند کر دیں. دیکھیں، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیا، تو یہ اب میرے پہ فرض تھا کہ میں اپنے سننے والوں کے سامنے آپ کی باتوں کو منون ان کے ساتھ شیئر کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ ہے، غزوہ احد کا حوالہ ہے، نوجوانوں نے کیا کیا اس کا حوالہ ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا وہ کیا تھا یہ بھی بتانا ضروری ہے. اور طرز حکومت اور ایک سپہ سالار کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کا رویہ اختیار کیا یہ بتانا بہت ہی ضروری ہے. لیکن جب ہم اپنے آپ کو قرآن سے کنیکٹ نہیں کرتے، شریعت کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے، تو حالات کیا ہوتے ہیں؟ نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے. جب فرد واحد کی مرضی ہوگی تو پھر حالات کیا ہوں گے؟ یہ باتیں لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہیں. لیکن ایک چیز کہ تمام علماء کرام کے لیے کہ پاکستان جیسے معاشرے کے اندر فحاشی، بے حیائی آپ کو بہت عام اب نظر آتی ہے. مجھے کل کسی دوست نے ایک ویڈیو شیئر کی لاہور میں جی، اب جگہ جگہ آپ کے الیکٹرک یہ جو بورڈز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے،
اور بڑی بڑی ڈسپلے پکچر اس پہ. پہلے ہوتا کیا تھا کہ بل بورڈز ہوتے تھے، لائٹ لگا کر آپ فلیکس لگا کر آپ نے اپنی جو ایڈورٹائزنگ کمپین ہے وہ چلا رہے ہوتے تھے، لیکن اب بہت ساری جو اسکرینز لگ گئی ہیں ان کے اوپر چلنے والا مواد کسی صورت بھی پاکستانی عوام کی ترجمانی نہیں کرتا. علماء کرام اس کے اوپر کیوں نہیں بولتے؟ اگر خواتین جس کو آپ بطور ایک ٹول استعمال کر رہے ہیں خدا کے لیے، علماء کرام کو بولنا چاہیے. وہ مائیں ہیں، وہ بہنیں ہیں، وہ بیٹیاں ہیں، یہ اسلامی معاشرہ. جب آپ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے. بڑی بڑی سکرینز بڑے بڑے چوکوں میں لگی ہوئی ہیں جہاں پر جس قسم کے وہ کپڑے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ان کو پاکستان میں پہننے کے حوالے سے، لیکن کہا جاتا ہے جناب فیشن ہے. علماء کرام کو اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے. آج میں نے جب یہ باتیں پڑھی فضل الرحمان صاحب کی تو ایک بات ضرور ذہن میں آئی کہ اگر علماء کرام اسی طرح کا رول پلے کریں اور کر کے دکھائیں تو یقیناً ہمیں کوئی مار نہیں سکتا. آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، اپنے ملک کے اندر حالات کی بات کرتے ہیں، دنیا میں آپ کو جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. ایران کو اگر دنیا آج مانتی ہے، ایران کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اگر وہاں پہ سر جھکا کر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کی بنیاد درست تھی. آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بعد تو ایران کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. انہوں نے اپنے تعلق کو مذہب کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور اپنی بنیاد کے ساتھ جوڑ کے رکھا، اسے الگ نہیں ہوئے. یہی وجہ ہے کہ آج ایران کھڑا ہے، دنیا اس کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا کر کھڑی ہے، اور اس کے پاس یورینیم سے بڑا ہتھیار ان کے ہاتھ میں جسے وہ استعمال کر رہے ہیں. دوستو ایک اور چیز جو انہوں نے کہی یہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، جہاں پہ سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نئے صوبے صرف ایک ادارے اور ایک ادارے کے سربراہ کی خواہش ہے اور وہ جبراً قوم پر مسلط کر رہے ہیں. فاٹا انضمام کے پیچھے بھی امریکہ تھا، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آج نئے صوبے اور ملک میں افراتفری کے پیچھے بیرونی دباؤ نہیں ہوگا. نئے صوبوں پر لوگوں کو لالچ دے رہے ہیں کہ تمہاری حکومت ہوگی، جیسے ہم حکومت کے بھوکے ہیں، لیکن اصل میں نہ تیری حکومت ہوگی نہ میری حکومت ہوگی بلکہ کسی اور کی حکومت ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چھوٹے صوبے بنا کر کراچی ایم کیو ایم کے حوالے کر دیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر ایک خاندان کو حکومت دے دی جائے، گیلانیوں کو حکومت دے دی جائے، ایک صوبہ جو ہے وہ دے دیا جائے علیم خان کو، اس کا چیف منسٹر بنا دیا جائے، تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہوگی، پاکستان کی عوام کی حکومت ہوگی، نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی جو 28ویں ترمیم کرنے جا رہی ہے. تو یاد رکھیں حکومت آپ کی نہیں ہوگی بلکہ اس حکومت کو کوئی اور جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوگا. دیکھیں اس میں بڑی تفصیل سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں، اگر آپ پاکستان کے لیے واقعی اس کے خیر خواہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ ٹھیک حالات ہو تو بالکل ٹھیک ہے، اب بنائیں صوبے، کیونکہ صوبے بنانے سے ملک ترقی کرے گا. اتنے بڑے صوبے کا انتظامی جو ڈھانچہ ہے وہ بالکل ہی کولیپس کر چکا. بلوچستان کو آپ نے جس طرح سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے تھے، جو حالات وہاں پر تھے، انتظامی معاملات خراب ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ 49% آپ کا جو رقبہ ہے وہ بلوچستان میں ہے اور آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اگر صوبے بنیں گے بلوچستان میں، سندھ کے اندر لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے. صرف ترقی آپ کو صرف کراچی میں نظر نہیں آئے گی، خیر کراچی میں ترقی کوئی نہیں چلیں، لاہور میں ترقی صرف آپ کو نظر نہیں آئے گی بلکہ تمام صوبوں کے اندر آپ کو وہ ترقی پھر نظر آئے گی. ان کو پتہ ہوا ہماری ایک حکومت ہے اور اس حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. میں جی نئے صوبوں کے حق میں ہوں، لیکن اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، یا پھر آپ کسی فرد واحد کی حکومت، یا پھر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے اور انتظامی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں. اور یہ خاندانوں کی حکومت کا خاتمے کے لیے صوبوں کا بننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے. عمران خان الیکشن میں ہو ایز اے پریزیڈنٹ تو آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے؟ آپ نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے. اور ڈائریکٹ الیکشن کا فائدہ بھی یہ ہوگا کہ آپ کے انتخابات، آپ کا ڈائریکٹ، یعنی یہ جو ڈیموکریسی کے اندر انڈائریکٹ جو ڈیموکریسی آپ کی سے جان چھوٹ جائے گی. آپ ووٹ ڈالتے ہیں نون لیگ کو اور نون لیگ والا جا کر، چونکہ اب تو خیر وہ قانون بھی ختم ہو گیا 62-63 کی جو شک ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے تناظر میں، تو وہ جا کر ووٹ کسی اور کو ڈالتے تو آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو جو لوگ سودا کرتے ہیں، جو لوٹائزم کے اوپر بلیو کرتے ہیں، جو ہارس ٹریڈنگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم کام ہے. اینڈ دین ڈیموکریسی زیادہ بہتر انداز میں چل سکتی ہے. دوستو بلوچستان سے معززین بلائے گئے اور ہماری مقتدرہ نے ان سے انتہائی توہین امیز گفتگو کی. تم معزز لوگوں کو ذلیل کرو گے اور جو 2 ٹکے کے لوگ ہیں وہ ہمارے وزراء ہوں گے، جو آپ کے وفادار ہوں گے وہ قابل انعام ہیں، لیکن جو پاکستان کا وفادار ہے وہ غدار ہے. بد امنی
اس حد تک بڑھ گئی کہ حکومتی ریٹ ختم ہو رہی ہے، پولیس کا چین آف کمانڈ ٹوٹ گیا، پولیس آزاد ہو گئی اور اس نے اپنی امن کمیٹیاں بنا لی، وہ وردیاں بھی نہیں پہن رہے اور کانسٹیبل خود نظام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ ڈی آئی جی اور آئی جی کا آرڈر چلتا ہے، نہ ڈی پی او کا، اور پرسوں ترسوں ہمارے بنوں کے ڈی آئی جی کی سیکیورٹی ایک کانسٹیبل نے کلوز کی ہے، اس نے آرڈر دیا کہ سب ڈیوٹی چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ اور پھر ایک اور چیز انہوں نے کہی ہے وچ از اوبیسلی بٹوین محسن نقوی اینڈ فضل الرحمان کہ ایک چڑیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان ایک تھانے دار کی مار ہے، تمہارے تھانوں کا کیا حشر ہو گیا، تمہارے تھانے داروں کا کیا حشر ہو گیا ہے، غور سے دیکھو۔ دسمبر 1971 میں ہتھیار ڈالنے سے ایک دن پہلے جنرل یحییٰ خان نے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ ہم گلی گلی کھیتوں اور پہاڑوں میں لڑیں گے، اگلے دن ہتھیار پھینک دیے۔ یہ بڑے بڑے بول تو اس وقت بھی سنے تھے، ملک اور عوام کو کیوں امتحان میں ڈال رہے ہو، مزے لے رہے ہو، اور اب جوائنٹ ایکشن ایک کمیٹی اتحاد اپوزیشن کا بننے جا رہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تاریخ نہ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ اگر آپ آج کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت جنرل یحییٰ کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کو دیکھیں نا تو وہ بھی اتنی ہی طاقتور ہوگی۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ پاکستان کی یوتھ نہیں جانتی، جنہیں آپ یوتھیا کہتے ہیں نا وہ اتنے ہی جانتے، جنہیں آپ ایک غلط لفظ استعمال کرتے ہیں عمرانڈو کہا جاتا ہے، یہ لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ اس نے وہی کچھ کیا جو آج کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، وہ بھی بہت تگڑے تھے۔ لیکن آج دوستو 71 سے آج 2026، آج کتنے سال ہو گئے؟ آلموسٹ 56 ایئرس، 56 ایئرس۔ ان 56 سالوں میں کہاں ہے یحییٰ خان کی باقیات یا یحییٰ خان کے بارے میں کوئی ایک بندہ بات کرتا ہے؟ صرف جب بھی حوالہ دیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کا، آپ کو بطور تنقید کے ان کا نام لوگ لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ فرق ہے، تاریخ معاف نہیں کرتی، جو کہ جتنا مرضی طاقتور ہو۔ فرعون کی حکومت کتنی بڑی تھی، نمرود کی حکومت کتنی بڑی تھی، تاریخ میں کتنے کتنے لوگ آئے، سکندر اعظم نے پوری دنیا کو فتح کیا، اور ہلاکو خان، چنگیز خان، کتنی کھوپڑیوں کے منار، کتنی بڑی بڑی حکومتیں ان کی تھی۔ روم اتنا بڑا تھا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فال آف روم وازنٹ بلڈ ان اے ڈے، یہ جو باتیں آپ سنتے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک پوری تہذیب کو جنم دیا، ایک نئی تہذیب، ایک نیا انداز زندگی، طرز حکومت۔ اور آج گریکس، رومنز آپ دیکھ لیں، ان کی ایک پوری آپ کو ایک حکومت اور ایک پورا آپ کو ایک سیٹ اپ نظر آئے گا، ایک سسٹم نظر آئے گا جسے دنیا میں مختلف سسٹمز فالو بھی کرتے ہیں۔ آپ کی جو ماڈرن پالیٹکس ہے وہ اس کے اوپر بیس کرتی ہے۔ سینٹ کا قیام، سینٹ کے اندر کون کون ہوگا، سینیٹرز کا مقصد کیا ہے، یہ سب ماڈرن ڈیموکریسی کی بنیاد تھا۔ لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے اپنی حکومتوں کا دعویٰ کیا اور حکومت کے لیے سب کچھ کیا، وہ آج کہاں ہیں؟ ان کے آپ کو کھنڈرات صرف ملیں گے۔ تو انسان کی تاریخ دوستو ایسی ہی ہے، آپ جتنے مرضی تگڑے ہوں، جتنے مرضی آپ پہلوان ہوں، الٹیمیٹلی آپ نے جانا ہے، اور جب آپ چلے جاتے ہیں تو تاریخ آپ کو اسی طرح یاد کرتی ہے جو کچھ آپ نے کیا۔ دوستو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ شفیع جان صاحب نے فضل الرحمان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے شفیع بھائی، پاکستان تحریک انصاف کے تمام دوست، کیا یہ فیصلے عمران خان کو بتا کر کیے گئے؟ کیا یہ فیصلے عمران خان کی مرضی سے ہو رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کہا کہ جا کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرو؟ اور کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی آپ کو ضرورت ہے؟ اگر پیپلز پارٹی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں کا مینڈیٹ ویسا نہیں ہے۔ فضل الرحمان کا شاید زیادہ ہوگا، ان کا کم ہوگا، لیکن ڈی آئی خان سے ان کا مینڈیٹ ویسے ہی ختم ہو گیا پی ٹی آئی کے بعد۔ تو کیا آپ کو اجازت عمران خان نے دی؟ آپ کو عمران خان نے اجازت نہیں دی، تو یہ فیصلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے کون کر رہا ہے؟ اور کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ اب ایک تحریری معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ دوستو آپ کو ایک خبر اور بھی دے دیں، اور خبر یہ ہے کہ بار بار مختلف ذرائع سے اور مختلف خبروں سے حکومت کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ہر صورت انتظامی یونٹس بنیں گے اور اس حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ مولوی فاروق نے کہا جی کہ شہباز اور فیلڈ مارشل کی کور ٹیم کی حد تک یہ بات سیمنٹ کر دی گئی ہے کہ چھوٹے انتظامی یونٹس کے بغیر ملک میں بہتر گورننس نہیں ہو سکتی۔ نہروں والے معاملے پر تو نرمی دکھا دی گئی، مگر اس معاملے پر جو جوش و جذبہ ہے وہ حالات کو گرما دے گا۔ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ اور ایک اور خبر یہ بھی لے لیں جی، خبر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا آج ایک متحدہ اجلاس بلایا جا رہا ہے اور اس میں تمام دھڑے اکٹھے ہوں گے۔ انہوں نے نا عمران خان کی جماعت کے کندھے پر رکھ کر نہ بندوق چلانی ہے، ان کے کیونکہ پلے کچھ نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے اندر اس قسم کے ڈرامے ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، ڈرامے دوبارہ ہو رہے ہیں، چونکہ عمران خان کی جماعت کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، عمران خان کے مینڈیٹ کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے یہ ایک طرح سے سیاست جو ہے وہ ہوتی ہے۔
پولیٹیکل کیپٹل گین کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنے کے لیے. میں آپ کو نا ایک جاتے جاتے خبر یہ بھی دے دوں کیونکہ یہ انٹرنیشنل خبریں ہماری پچھلے کچھ دنوں سے عرفان ہاشمی ٹاکس کے اوپر اس طرح سے وہ آ نہیں رہی. میں اس کے لیے بہت ساری معذرت چاہتا ہوں. لیکن دوستو خبر یہ ہے کہ ایران میں اسٹار لنک کے خلاف ایک بڑا آپریشن ہوا ہے اور 997 ڈیوائسز کو ضبط کر لیا گیا اور 163 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق ایرانی پولیس نے کہ اقتصادی سیکیورٹی چیف حسین رحیمی نے بتایا کہ یہ کارروائی گزشتہ 4 ماہ کے دوران جولائی کے اختتام تک کی گئی. حکام کے مطابق کارروائی کے دوران اسٹار لنک ڈیوائسز کے علاوہ متعلقہ دیگر آلات بھی قبضے میں لیے گئے جبکہ سامان منتقل کرنے والی 15 گاڑیاں بھی ضبط کی گئی. حسین رحیمی کے مطابق ان میں سے بڑی تعداد میں آلات ایران کے مغربی اور شمال مغربی سرحدوں کے ذریعے ملک میں داخل ہوئے. ان راستوں میں آذربائیجان اور عراق کا کردستان کا ریجن شامل ہے اور اسٹار لنک آلات کی ملک میں آمد اور استعمال کے خلاف کارروائی کی وجوہات کی مزید تفصیلات نہیں بتائی گئی. ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک انٹرنیٹ سیٹلائٹ آ گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت عرصے تک انٹرنیٹ کو بند رکھا گیا اس لیے کہ ایران کے اندر اس انٹرنیٹ کو دشمن تک انفارمیشن پہنچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. جتنے بھی ان کے انفارمیشن جو بھی سسٹم جو یوز کر رہے تھے انٹیلیجنس وہ اس کو ایران کے اندر انسٹال کر کے استعمال کیا جا رہا تھا. اس کو روکنے کے لیے اسٹار لنک کے جتنے بھی ڈیوائسز ہیں ان کو قبضے میں لیا گیا. اسٹار لنک جی ایک ایسی ڈیوائس ہے آپ اسے اپنی چھت پر رکھیں اینڈ دین یو ہیو اے ڈائریکٹ ایکسیس ٹو انٹرنیٹ. اٹس جسٹ لائک اے سیٹلائٹ موبائل. اگر آپ نے سیٹلائٹ فون دیکھے ہوں تو اسے تھرایا کہتے ہیں. جب ہم افغانستان میں کوریج کے لیے میں گیا اور سوات پہ میں نے کوریج آپریشن کو کور کیا تو ہمارے پاس لوکل فون نہیں تھے تو ہمارے پاس سیٹلائٹ فونس تھے وچ یو کین یوز فرام اینی ویئر فرام دا ماؤنٹین ٹاپ اور فرام اینی ڈیپ ان سائڈ افغانستان. ہم نے اس کو استعمال کیا. اسی طرح کا نا انٹرنیٹ سروس بھی یعنی اسٹار لنک کی سیٹلائٹ ڈش آپ کے پاس ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ چلنا شروع ہو جائے گا تو اس چیز کو چونکہ وہ ڈائریکٹ کنیکٹ جو ہے وہ سیٹلائٹ کے ساتھ ہے اس میں آپ کے لوکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو لوگ استعمال کرتے ہیں اور انفارمیشن اس پورے سیٹ اپ کی اس طرح سے دی گئی. تو دوستو یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نا دوپہر میں ہم عرفان ہاشمی ٹاکس کو دوبارہ شروع کریں اور 2 ٹاک کے اوپر بھی انشاءاللہ آج ویڈیو ہم ڈالیں گے. اور دوستو آج انشاءاللہ ٹاکس کے اوپر دوبارہ تفصیل سے بات ہوگی. لیکن ایک خبر میں آپ کو جاتے جاتے دے دوں کہ مشرقی وسطی میں امریکی فوجی اڈوں پر ایرانی حملوں نے امریکہ کو مشکل میں ڈال دیا. برطانوی اخبار اور اخبار کے مطابق 6 ماہ سے جاری رہنے والی جنگ نے مشرق وسطی میں امریکی فوجی موجودگی کے مستقبل پر نئی بحث چھیڑ دی ہے. اور برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کے مطابق ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں نے خطے میں قائم امریکی فوجی اڈوں کی کمزوری کو واضح کر دیا. تو اٹس اے سیٹ بیک فار امریکنز. لیٹس سی کہ ہوتا کیا ہے. یہ دوستو ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.